मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वाह प्यारी नूर, आज आप शायरी याद कर रही है। जी चाची, अच्छा आप कहाँ जा रही है? मैं पापड़ बेचने जा रही हूँ। आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर पापड़ बेचने का काम करती है ना चाची? हाँ, मैं पापड़ बेचने ही जा रही हूँ, बस अब हमारा पापड़ ब्रांडेड हो गया है। ब्रांडेड हो गया है, इसका क्या मतलब है चाची? आप ये सब क्या बोल रही है? आप मुझे सही से बताए ना। अरे अब स्मार्ट काम करती है चाची। अब ये और उनका ग्रुप मार्केटिंग हिकमत अमली के तहत काम करती है। ये मार्केटिंग हिकमत अमली का क्या मतलब है, मुझे भी बताए। हाँ, मैं आपको मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, इंतजार करें। कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ अपनी मसनूआत या खिदमात से कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि ग्रुप को हुकूमत, मार्केट, समाजी कारकुनों, NGOs और मीडिया वगैरह के बारे में अच्छी मालूमात हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि समाजी इक़्तिदार सबसे ऊपर है। अभी तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जिन ग्रुपों ने समाजी इक़्तिदार को अहमियत दी है वो मुस्तक़बिल में एक मजबूत ग्रुप के तौर पर कामयाब रही है और आखिरकार वो बड़ी तादाद में गाहक बन गए हैं। कहने का मकसद ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी मार्केटिंग की खूबियाँ होनी चाहिए। यहाँ मार्केटिंग का मतलब मुआशरे में लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। वैसे भी मार्केटिंग हकीकी मानों में सारिफ पर मबनी है। खुशकुन सारिफिन खुश ग्रुप की बुनियाद है। आइए पहले ये समझते हैं कि मार्केट किसे कहते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मार्केट क्यों अहम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सभी। हमारा ग्रुप भी किसी भी किस्म का फैसला लेने से पहले मुआशरे के बारे में सोचता है। अरे वसीम, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं नूर, आज शाम को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो माँ ने कहा बाजार से जाकर कुछ चीजें लेकर आओ। मैं वहीं जा रहा हूँ। वाह क्या बात है वसीम। मालूम है वसीम, अभी सभी भाई नूर को मार्केटिंग के बारे में बता रहे थे। सभी भाई, मुझे भी बताए ना मार्केटिंग के बारे में। अरे वसीम, तुम जहाँ जा रहे हो सारा खेल मार्केटिंग का है। मार्केट और मार्केटिंग के दरमियान बहुत पुराना रिश्ता है। बाजार और मार्केटिंग का बहुत पुराना रिश्ता है? आप ये क्या कह रहे हैं भाई? हम बाजार जाकर तो सामान खरीद कर आते हैं ना, इसमें मार्केटिंग का कहाँ से आ गया? हाँ वसीम, ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ, अरे आप दोनों को क्या लगता है बाजार का दायरा आपके चाय बिस्किट खरीदने भर है? मार्केट का तो बहुत वसी माना होता है। चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें मार्केट के बारे में बताए ना, आखिर मार्केटिंग और मार्केट का आपस में क्या ताल्लुक है? हाँ बताता हूँ, इंतजार करो। मैं आप दोनों को बाजार के बारे में बताता हूँ, गौर से सुनो। बाजार किसे कहते हैं? आम तौर पर बाजार से मुराद वो जगह है जहां खरीदार और बेचने वाले सामान और खिदमात के तबादले से मुताल्लिक लेन देन करते हैं। आज के दौर में भी लोग बोलचाल में बाजार का लफ्ज इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत में मार्केट का दायरा बहुत बड़ा है। जदीद इस्तिलाहात में मार्केट से मुराद किसी चीज या सर्विस के हकीकी और मुमकिना खरीदारों का एक ग्रुप से है। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप ने टोकरियां बनाना शुरू की।
اور اب وہ اس کام کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سبھی لوگ جو اس ٹوکری کو خریدنا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سب مل کر اس ٹوکری کا بازار بناتے ہیں۔ توقعات اور ضروریات، مارکیٹنگ کا عمل۔ سیلف ہیلپ گروپس میں شامل ہو کر کون سی پروڈکٹ تیار کی جائے یا کس قسم کی خدمات فراہم کی جائے جس سے زیادہ منافع کمایا جا سکے، اس کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کی توقعات اور ضروریات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو کیا ہر پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے؟ نہ صرف مصنوعات بلکہ خدمات، خیالات، لوگ، مقامات وغیرہ، مارکیٹنگ ہر جگہ ہوتی ہے۔ نور، برائے کرم مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے نا سبیب۔ ہاں، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ کس کی مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے؟ جسمانی مواد، آپ جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر لیونڈر کا تیل، کالی مرچ کا ماشا، کالا زیرہ، انار کے بیج، پتی بنانا وغیرہ۔ خدمات، کوئی بھی خدمات جو آپ فراہم کر رہے ہیں، مثلا ماہی گیری، ماحولیاتی انتظام، مویشی پالنا وغیرہ۔ آئیڈیاز، اگر آپ کے پاس کوئی خاص آئیڈیا ہے، مثال کے طور پر نامیاتی مصنوعات، دیسی مصنوعات وغیرہ۔ انفرادی، اگر آپ کے گروپ میں کسی خاتون نے ضلع، ریاست یا قومی سطح پر کوئی مقام حاصل کیا ہے۔ مقام، اگر آپ کا علاقہ کسی خاص قسم کی مصنوعات یا خدمات کے لیے مشہور ہے۔ تجربہ، اگر آپ کے گروپ کو پروڈکٹ بنانے کا قدیم یا خصوصی تجربہ حاصل ہے۔ تقریبات، اگر سیلف ہیلپ گروپ نے کوئی تہوار، مہم یا کیمپ کا منعقد کیا ہے۔ معلومات، اگر گروپ کے پاس مخصوص قسم کی معلومات ہے۔ تنظیم، اگر آپ نے منظم ہو کر کوئی مقصد حاصل کیا ہے۔ مارکیٹنگ اور فروخت کے درمیان فرق، بہت سے لوگ مارکیٹنگ کا مطلب بیچنا سمجھتے ہیں، وہ ان دونوں کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے، جبکہ مارکیٹنگ بڑی تعداد میں سرگرمیوں کا ایک مجموعہ ہے اور فروخت اس کا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کچھ خواتین ٹارچ لائٹس بنانے کے لیے ایک گروپ میں کام کرتی ہے تو وہ فروخت سے پہلے بہت سے کام کرے گی، جیسا کہ منصوبہ بندی، پیکیجنگ، ٹارچ لائٹ کی تیاری کے لیے فروخت کی قیمت کا تعین، اس کی قسم اور ماڈل کا انتخاب، تقسیم کے مراکز جہاں یہ دستیاب ہوں گے، مقام کا انتخاب وغیرہ۔ مختصراً، مارکیٹ میں بڑی تعداد میں مختلف سرگرمیاں شامل ہیں جس کا تعلق صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے والی مصنوعات کی منصوبہ بندی، قیمتوں کا تعین، فروغ اور تقسیم سے ہے۔ مارکیٹنگ کی ضروری کام یہ ہے: مارکیٹنگ کی معلومات کا تجزیہ کرنا، مارکیٹنگ پلان بنانا، ڈیزائننگ اور ترقی، معیاری کاری اور درجہ بندی، پیکیجنگ اور لیبلنگ، برانڈنگ، کسٹمر سپورٹ سروس، مصنوعات کی قیمتوں کا تعین، پبلسٹی، جسمانی ترقی، ٹرانسپورٹ، ذخیرہ۔ مارکیٹ کی معلومات حاصل کرنا اور تجزیہ کرنا۔ سیلف ہیلپ گروپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ گروپ کی خواتین کو بازار کے سبھی اہم معلومات ہو۔ انہیں معلومات جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ مصنوعات کی کامیاب مارکیٹنگ کے لیے صارفین کی ضروریات کا پتہ لگانا ضروری ہے۔
ایک اچھا گروپ مارکیٹر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ گاہک کیا خریدنا چاہتا ہے، کب خریدنا چاہتا ہے، کتنی مقدار میں خریدنا چاہتا ہے، کیوں خریدنا چاہتا ہے اور کس قیمت پر خریدنا چاہتا ہے وغیرہ۔ مارکیٹنگ کی منصوبہ بندی، مصنوعات کی ڈیزائننگ اور ترقی۔ مارکیٹنگ کا ایک اور اہم کام پروڈکٹ ڈیزائننگ اور اس کی ترقی ہے۔ پروڈکٹ ڈیزائننگ میں پروڈکٹ کے سائز یا معیار کے بارے میں فیصلے شامل ہیں جو ڈیزائننگ، پیکنگ وغیرہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایسا کرنے سے جہاں ایک طرف پروڈکٹ کو ٹارگٹ صارفین کے لیے پرکشش بنایا جا سکتا ہے، وہیں اسے حریف کی مصنوعات سے بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ معیاری کاری اور درجہ بندی۔ معیاری کاری مصنوعات میں یکسانیت اور مستقل مزاجی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے طے شدہ معیارات کا اشیاء تیار کرنے کا عمل ہے۔ یہ خریداروں کو مصنوعات کے معیار، قیمت اور پیکیجنگ کا یقین دلاتا ہے۔ گریڈنگ سے مراد مصنوعات کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر مختلف گروپس میں درجہ بندی کرنے کا عمل ہے، جیسے سائز، شکل کا معیار وغیرہ۔ یہ بنیادی طور پر زرعی مصنوعات جیسے گندم، چاول، آلو وغیرہ کے معاملے میں کیا جاتا ہے۔ پیکیجنگ اور لیبلنگ۔ بہت سے لوگ پیکیجنگ اور لیبلنگ کو الجھاتے ہیں، جبکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ پیکیجنگ سے مراد پروڈکٹ کے لیے پیکیج کو ڈیزائن کرنا ہے، جبکہ لیبلنگ کا تعلق پیکیج پر لیبل لگانے سے ہے۔ پیکیجنگ اور لیبلنگ مارکیٹ کے ستون ہیں، اس لیے گروپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں اس کی اچھی پیکیجنگ اور اچھی لیبلنگ ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی مصنوعات کو تحفظ ملے گا بلکہ وہ لوگوں کی توجہ بھی مبذول کرے گی۔ برانڈنگ۔ برانڈنگ ایک پروڈکٹ کو برانڈ نام دینے کا عمل ہے تاکہ اسے مسابقتی پروڈکٹ سے ممتاز کیا جا سکے، گاہک کی وفاداری کو بڑھانے اور پروڈکٹ کو فروغ دینے میں مدد ملے۔ اس حکمت عملی کے تحت سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ آیا کسی تجارتی فرم کے تمام مصنوعات کو ایک مختلف برانڈ کا نام دیا جائے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں ہزاروں کمپنیوں کے صابن دستیاب ہیں۔ اس طرح کے لوگ آپ کے صابن کو پہچان سکے، اس لیے آپ نے صابن کو ایک خاص نام دیا ہے۔ وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے شائن صابن، بیوٹی صابن وغیرہ۔ کسٹمر سپورٹ سروس۔ مارکیٹنگ کی کامیابی کے کلیدی گاہک کے اطمینان سے ہے، لہٰذا مارکیٹنگ کا ایک اہم کام یعنی مختلف کسٹمر سپورٹ سروس فراہم کرنا ہے۔ گروپ کو نہ صرف سیلرز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے بلکہ کسٹمر کی تجاویز، شکایات، توقعات اور سروس کے بعد ضروریات کی تکمیل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ قیمت کا تعین۔ گاہک کو پروڈکٹ خریدنے کے لیے جو رقم ادا کرنی پڑتی ہے اسے پروڈکٹ کی قیمت کہا جاتا ہے۔ قیمتوں کا تعین کسی پروڈکٹ کی مانگ پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ قیمت میں تھوڑا سا تغیر حریف کی مصنوعات کی مانگ کو بڑھا سکتا ہے، اس لیے کسی پروڈکٹ کی قیمت کا تعین کرتے وقت مختلف عوامل پر غور کرنا چاہیے، جیسے کہ صارفین کی قسم، ان کی آمدنی، فرم کا مقصد، مصنوعات کی مانگ اور حریفوں کی پالیسی وغیرہ۔
نقل و حمل. نقل و حمل کا مطلب ہے کہ سامان کی پیداوار کی جگہ سے کھپت کی جگہ تک جسمانی نقل و حرکت. گروپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی مصنوعات کے لیے کس قسم کی ٹرانسپورٹ کا استعمال کر رہی ہے. ایک کاروباری فریم اپنی نقل و حمل کی ضروریات کا تجزیہ، پروڈکٹ کی نوعیت، لاگت، ٹارگٹ، مارکیٹ کا مقام وغیرہ کی بنیاد پر کرتی ہے اور پھر نقل و حمل کی طریقہ کار اور دیگر متعلقہ پہلوؤں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے. ذخیرہ. سامان کی پیداوار اور کھپت کے درمیان وقت کا وقفہ ہوتا ہے. اس طرح کے سامان کی مناسب ذخیرہ اندوزی کے لیے یہ مارکیٹ کا ایک اہم کام ہے جب تک کہ ان کی مانگ نہ پورا ہو جائے. مثال کے طور پر سیب سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کولڈ اسٹوریج میں رکھے جاتے ہیں اور گرمیوں میں بھی فروخت کیا جاتا ہے. اچھا، آج رات آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں نا وسیم؟ تو ابھی کیا تیاریاں چل رہی ہے؟ اس وقت ہمارے گھر میں سب مصروف ہیں. ماں گھر میں نئے پردے لگا رہی ہے، ان کے لیے مٹھائیاں بنا رہی ہے اور گھر میں دوسری قسم کی بھی تیاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی مہمان نوازی اور استقبال منصوبے بنایا جا رہا ہے وسیم؟ ٹھیک ہے، مجھے لفظ منصوبہ سے یاد آیا. نور، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹنگ کے کام میں بھی منصوبہ بندی ضروری ہے؟ ہاں سبیب، ہمیں بھی اس کے بارے میں بتائیں نا. اس بات کو اس طرح سمجھے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر بدلتا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ گروپ کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً مؤثر منصوبے بنائے جائیں. ہاں سبیب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ہمارا گروپ بھی پلان کی بنیاد پر کام کرتا ہے. اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم موجودہ حالات کی بنیاد پر مستقبل کے لائحہ عمل پر کام کرتے ہیں. ہم منصوبے بندی کے دوران کچھ مراحل پر بھی عمل کرتے ہیں. انتظار کریں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہمارے ارد گرد ماحول معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر بدلتا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ گروپ کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً مؤثر منصوبے بنائے جائیں. تاہم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں. اس لیے موجودہ حالات کی بنیاد پر ہی مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے. منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں کچھ اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جیسے مقاصد قائم کریں، اختیارات کی فہرست بنائیں، اختیارات کا موازنہ کریں، صحیح آپشن کا منتخب کریں، منصوبہ پر عمل کریں. آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں. مقاصد کا قیام. منصوبہ بندی مکمل طور پر مقاصد پر مبنی ہے. اس لیے پہلے معلوم کریں کہ آپ کے گروپ کے مقاصد کیا ہے. اس کے لیے مسائل کی وضاحت کریں. مسائل کی وضاحت کے بعد گروپ کو اپنے مقاصد اور اہداف کا واضح طور پر تعین کرنا چاہیے. اختیارات کی فہرست. مقصد قائم کرنے کے بعد ترقیاتی کاموں کے اختیارات کی فہرست بنائیں. ایک ہی چیز کو کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ کون سا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. متبادل کی فہرست تیار کرتے وقت ہر آپشن کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرنا ضروری ہے. اختیارات کا موازنہ کریں.
सभी मुतबादिलात की फहरिस्त बनाने के बाद सभी मुतबादिलात का मवाजना किया जाए। हर मुतबादिल की खूबियों और खामियों पर गौर करते हुए यह तय किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन पंचायत के मकासद के हुसूल में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। सही ऑप्शन मुंतखब करें। सभी ऑप्शंस का मवाजना करने के बाद आप सही ऑप्शन का इंतखाब करें। एक अच्छा ऑप्शन वो है जिससे कोई भी काम आसानी से हो जाए। सही इंतखाब इक्तसादी है और कामों को मुयस्सर तरीके से अंजाम देने में मदद करता है। इस बात पर तवज्जो दें कि कौन सा ऑप्शन पंचायत को माशी और समाजी तौर पर मंसूबा बनाने में मददगार साबित है। मंसूबा पर अमल करें। आपने जो भी ऑप्शन चुना है उस पर रूट लेवल पर अमल किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि प्लान के नफाज के बाद वक्तन फवक्तन निगरानी और कंट्रोल भी जरूरी होना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि बाजार का मतलब कितना वसी है। हाँ भाई, मैं समझ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर शाम को एक ग्रुप मीटिंग भी करनी है। आज का मौजू बजट है, यह बहुत अहम मौजू है। अच्छा चाची, अलविदा। वसीम, आपको याद है एक बार तुमने मुझे बजट के बारे में समझाया था? मुल्क में भी वक्तन फवक्तन आम बजट और रेलवे बजट पेश किया जाता है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बजट का क्या हिस्सा है? हाँ, मुझे सब कुछ याद है नूर। बजट हर तंजीम के मुनाफे की बुनियाद होता है। हर ग्रुप को बजट बनाना होता है। वो कैसे भैया? अच्छा, मैं आप दोनों को बताता हूँ, गौर से सुनो। बजट बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। बजट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसमें ग्रुप के सभी खवातीन को शामिल किया जाए। ग्रुप के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पैसे को फ़ायदेमंद पॉलिसियों में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। बजट में मुमकिना अखराजात और मुमकिना फ़वाइद की वजाहत होनी चाहिए। बजट के उसूल। वजाहत। बजट में आमदनी और अखराजात की फराहमी वाज़ेह होनी चाहिए। दुरुस्तगी। बजट का ताल्लुक हकीकत से होना चाहिए। जामियत। बजट में जामियत का होना जरूरी है, यानी बजट सबके लिए होना चाहिए। नफा और नुकसान। बजट में नफा और नुकसान वाज़ेह तौर पर लिखा जाना चाहिए। शफ़ाफ़ियत। बजट में शफ़ाफ़ियत का होना जरूरी है। बजट की नौइयत। मुशावरती बजट। बजट सभी लोगों के राय से तैयार किया जाए। शराकती बजट। बजट में सभी लोगों की शिरकत जरूरी है। दस्तयाब बजट। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें पिछले साल की कामयाबियों को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया हो। ऐसा करने से उन शोबों या इदारों की अहमियत मालूम हो जाएगी जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मंसूबा बजट। बजट में माली साल में नाफिज किए जाने वाले मंसूबों की वजाहत होनी चाहिए। मकसद पर मबनी बजट। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक महदूद मुद्दत के लिए हदफ मुकर्रर हो। मिसाल के तौर पर मुनाफे को 2 गुना करना
یا مقررہ مدت میں منافع میں 20% اضافہ کرنا وغیرہ۔ تو آپ لوگ بجٹ اور مارکیٹنگ کے بارے میں سمجھے؟ ہاں سبیب بھائی، ہم سمجھ گئے۔ چلو بہت اچھا، ٹھیک ہے بچوں، مجھے جانے دو، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سبیب بھائی۔ وسیم، تمہیں پتا ہے کل میں نے لڈو میں سب کو شکست دی تھی۔ ہاں نور، ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ کل تم نے لڈو بہت اچھا کھیلی تھی۔ ہاں، اگر تم کل وہاں رہتے تو میں تمہیں بھی ہرا دیتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ کل میں وہاں نہیں تھا، میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، ورنہ کل میں تمہیں ہرا ہی دیتا۔ ویسے بھی میں ہمیشہ جیتتا ہی ہوں نور۔ نہیں، کل تو میں ہی جیتتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ خیر کوئی بات نہیں وسیم۔ کل گڑیا آپا اور ان کا پورا کنبہ ہمارے گھر آیا تھا۔ گڑیا آپا MBA کی طالبہ تھی نا؟ سنا ہوں وہ ان دنوں میں کسی بڑی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے نور، کل میں نے اسے مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا تھا، وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اور نور نے اتنی چھوٹی عمر میں مارکیٹنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ اچھا تو کیا بات ہے، آپا نے ایسا کہا؟ ہاں تو کیا، اس نے اور کیا کہا؟ کل اس نے مجھے برانڈنگ اور پیکیجنگ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ نا، آپا نے کیا بتایا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو برانڈنگ اور پیکیجنگ کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے آپا سے سنا ہے۔ پتہ ہے نور، آپا نے مجھے قیمتوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اچھا، اب قیمت کیا ہوتا ہے وسیم؟ قیمت کا تعین ایک بہت ہی حساس فیصلہ ہے، تھوڑی سی لاپرواہی بہت زیادہ مہنگی پڑ سکتی ہے۔ میری بہن نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ عمل ہے جس کے تحت پروڈکٹ فروخت کرنے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ پروڈکٹ کی قیمت کیا ہوگی۔ انتظار کرے، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ برانڈنگ کی خصوصیت، یہ پروڈکٹ کی شناخت میں مدد کرتا ہے اور کسی پروڈکٹ کو انفرادیت دیتا ہے۔ بالواسطہ طور پر اس سے مراد کسی پروڈکٹ کا معیار ہے۔ یہ مصنوعات کی نقل کو ختم کرتا ہے۔ یہ مصنوعات کی قانونی حقوق کے تحفظ میں مدد کرتا ہے۔ یہ اشتہارات اور پیکیجنگ کی سرگرمیوں میں مددگار ہے۔ یہ کسی خاص پروڈکٹ کے لیے برانڈ کی وفاداری بنانے اور برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ مصنوعات کی قیمتوں میں فرق کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کارخانے دار کو مصنوعات کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ پروڈکٹ اشتہارات اور پروموشن کے تاثیر کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مارکیٹ شیئر کو بڑھانے اور کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ ایک قبول شدہ برانڈ نئی مصنوعات کو متعارف کرانے میں سہولت فراہم کرتا ہے اور اس طرح مصنوعات کے مرکب کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ گروپ کی طرف سے بنائے جانے والے پروڈکٹ کا نام منتخب کرتے وقت توجہ دیں۔ برانڈ کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرے۔ برانڈ کا نام جس کا تلفظ آسان ہو۔ برانڈ کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک اچھا لگے اور گاہک کی توجہ حاصل کرے۔ برانڈ کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے تنازع پیدا ہو۔ پیکیجنگ مصنوعات کے لیے کنٹینرز اور ریپیر کو ڈیزائن اور تیار کرنے کا عمل ہے۔
یہ پیکیج مصنوعات کو سورج کی روشنی، نمی، ہوا، درجہ حرارت اور ٹوٹ پھوٹ وغیرہ سے بچانے میں مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیکیجنگ پروڈکٹ کو پرکشش بناتی ہے اور سیلز کو فروغ دینے کے ایک اہم ٹول کے طور پر کام کرتی ہے۔ پیکیجنگ کے قسم: پرائمری پیکیجنگ۔ پرائمری پیکیجنگ وہ پیکیجنگ ہے جو پروڈکٹ کو بہتر رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ ٹیوب، پانی کی بوتل وغیرہ۔ ثانوی پیکیجنگ۔ ثانوی پیکیجنگ کا مطلب بیرونی کور ہے۔ یہ برانڈ کا نام، خصوصیات، قیمت اور مقدار دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ ٹیوب کا بیرونی کور، موبائل فون کا باکس کور وغیرہ۔ ٹرانسپورٹ پیکیجنگ۔ ٹرانسپورٹ پیکیجنگ کا مطلب کارٹون یا ٹوکری ہے۔ اس قسم کی پیکیجنگ مصنوعات کو نقل و حمل کے دوران تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کنٹینر، گتے وغیرہ۔ پیکیجنگ کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پیکیجنگ ایک سائنس ہے۔ پیکیجنگ مصنوعات کو محفوظ طریقے سے پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صارفین کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ یہ پروڈکٹ کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پیکیجنگ مصنوعات کو آکسیڈیشن سے بچاتی ہے۔ پیکیج پر عام پیغام: مادہ آتش غیر مائع ہے یا نہیں؟ مادہ دھماکہ خیز ہے یا نہیں؟ مادہ کو پانی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بچوں سے دور رکھنا ہے یا نہیں؟ مادہ زہریلا تو نہیں ہے؟ استعمال کے رہنمائی خطوط۔ فائدہ: مصنوعات بنانے کی تاریخ، مصنوعات کی اختتامی تاریخ، استعمال کے رہنمائی خطوط۔ پیکیج ڈیزائن کرتے وقت درج ذیل عوامل پر غور کیا جانا چاہیے۔ زبان: پیکیج کے اوپر لکھی گئی زبان مقامی زبان ہونی چاہیے۔ اگر صارفین کی زبان پڑھی اور سمجھ نہیں آتی تو وہ پروڈکٹ کیسے خریدے گی؟ پیکیج کا سائز۔ پیکیج کا سائز جس کو سنبھالنا آسان ہے۔ کھپت کا سائز اور تعداد، صارفین کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور مصنوعات کی نوعیت خریداری کی خصوصیات کا فیصلہ کرنے کے ممکنہ عوامل ہوں گے۔ اگر خریدار باقاعدگی سے مصنوعات کی خریداری کرتے ہیں یا ان کے پاس ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے جیسے فریزر وغیرہ، تو پیکیجوں کا سائز چھوٹا ہونا پڑے گا۔ کنٹینر: اگر ممکن ہو تو مصنوعات کی پیکنگ کے لیے ڈسپوزل کنٹینرز کا استعمال کریں۔
कंटेनर्स ऐसे मवाद से बनाए जाएं जो कम से कम माहौलियाती नुकसान का बाज बने और आसानी से रिसाइकिल हो सके। रंग। पैकेज डिजाइन करते वक्त इस बात को जहन में रखें कि आपके सारिफ उसे पसंद करेंगे या नहीं। रंगों का बराह रास्त ताल्लुक नफ्सियात और सकाफत से है। मंजूर शुदा मेयार। हर प्रोडक्ट का अपना एक कबूल शुदा मेयार होता है। अगर आप कुछ तख्लीक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि ये लोगों की तरजीहात के मुताबिक होना चाहिए। आमतौर पर लोग मार्केट में मसनूआत को एक मुकर्ररा शक्ल या साइज में खरीदने के आदी होते हैं। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट की एक ट्यूब है। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरर्स उसे जार में पैक करके बेचना चाहे तो सारिफीन उसे आसानी से कबूल नहीं करेंगे। आबो हवा। मौसमी हालात पैकेजिंग की किस्म को भी मुतासिर करती है, इसलिए पैकिंग का काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये आबो हवा के मुताबिक हो। लेवलिंग के माना। लेवलिंग लगाना मसनूआत और कंपनी के ब्रांड का एक अहम हिस्सा है। यह मार्केट में मसनूआत की नुमाइश में मदद करता है और सारिफीन को मसनूआत के बारे में अहम मालूमात फराहम करता है। ये कंपनी मुमकिन खरीदारों को प्रोडक्ट खरीदने की तरगीब देने के लिए इस्तेमाल करती है। लेबल लगाने की मदद से सारिफ आसानी से मसनूआत के बारे में सभी मालूमात हासिल कर सकता है। इससे सारिफ में उस चीज के बारे में बेदारी बढ़ाने में मदद मिलती है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेवलिंग आमतौर पर मसनूआत की पुष्ट पर लिखी जाती है। उसे कागज के टुकड़े के तौर पर प्रिंट या चस्पा किया जाता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपका ग्रुप खाने की तैयारी का कुछ काम कर रहा है। अब पैकेजिंग पर लेवलिंग में ब्रांड का नाम, ग्रुप का नाम, प्रोडक्ट का नाम, पैकेजिंग का साइज, वजन, बारकोड, उस प्रोडक्ट का पता जहां उसे बनाया गया, सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट की कहानी, ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ मालूमात वगैरह पर मुश्तमिल होना चाहिए। पता है नूर, आपा ने मुझे कीमतों के बारे में भी बताया था। अच्छा, अब कीमत क्या होता है वसीम? कीमत का तयन एक बहुत ही हसास फैसला है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया, उन्होंने कहा था कि ये वो अमल है जिसके तहत प्रोडक्ट फरोख्त करने से पहले ये तय किया जाता है कि प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी। इंतजार करें, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। कीमत के माने। कीमत का तयन बहुत हसास फैसला है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। ये वो अमल है जिसके जरिए प्रोडक्ट की फरोख्त से पहले उसकी कीमत का तयन किया जाता है।
قیمت مقرر کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ قیمتوں کا تعین کرنے کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہے۔ یہ مختصر مدت اور طویل مدتی دنوں میں کمایا جا سکتا ہے۔ پروڈیوسر کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مختصر مدت میں منافع کمانا چاہتا ہے یا طویل مدت میں۔ قیمتوں کا تعین گروپ کی ترقی کی بنیاد ہے۔ قیمت کا ہدف صارف کو ذہن میں رکھ کر مقرر کیا جانا چاہیے۔ معلوم ہے نور، انہوں نے مجھے اشتہار کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اچھا، مجھے بھی بتاؤ نا وسیم۔ ہاں نور، میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ اشتہار ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم عام لوگوں کو اشیاء، خدمات یا خیالات کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے اخبار اشتہار کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ مقامی اخبارات کے ذریعے اشیاء اور خدمات کی تشہیر بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ ریڈیو اشتہارات کے لیے ایک بہت مقبول پلیٹ فارم ہے۔ جدید ہندوستان میں بھی ریڈیو کا غلبہ کم نہیں ہوا ہے۔ اشتہارات ریڈیو جنگلز وغیرہ بنا کر کیے جا سکتے ہیں۔ میگزین بھی اشتہارات کا ایک مقبول ذریعہ ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ رسالوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سیٹوں پر چلائے جانے والے سیریلز، ریالٹی شوز، فلمیں، نیوز چینلز کے درمیان بہت سارے اشتہارات ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن وہ مؤثر ہے۔ آپ مقامی ٹیلی ویژن چینلز میں اشتہار دے سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ مارکیٹنگ آج کے دور میں مقبول مارکیٹنگ ہے۔ اگر آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو آپ انٹرنیٹ مارکیٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت مقبول ہے۔ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام، واٹس ایپ کے ذریعے اپنے مصنوعات کو بہت آسانی سے مقبول بنایا جا سکتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پیج یا گروپ بنا کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اشتہارات کے اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ فائدہ: مقبولیت، بڑے پیمانے پر پیغام، تصویر کی تخلیق، مصنوعات کی شناخت، برانڈ کی آگاہی۔ واہ، ہم لوگوں کو مارکیٹنگ اور پروموشن کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا۔ ہاں، یہ سب چاچی اور سبیب بھیا اور گڑیا آپا کے کام کی وجہ سے ہوا ہے نور۔ ہاں، ہم چاچی کو بھی پیکیجنگ اور اشتہار کے بارے میں بتائیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، ہر سیلف ہیلپ گروپ ممبر کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ آپ سب بھی وسیم کی بات سے متفق ہے نا؟ تو آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ آئیے ہم دونوں کے لیے زور سے تالیاں بجائیں۔ شکریہ، اب ہم چلتے ہیں، لیکن ہم آپ سے پھر دوبارہ ملیں گے۔ جے جے ہند، جے بھارت۔